अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें कहूँगा जो पाकिस्तान के हर शहर के लिए आवाम के दिल में और ख़ास करके हम सिंध में रहने वाले शहर या गांव के हर शख्स के दिल में जो सवालात हैं वो मैं आज उन पे बात करूँगा और इस पर साथ साथ हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि ये गौर से सुने देखें और उसके बाद इस पर आवाम के लिए कुछ रिलीफ दें। व्लॉग की तरफ आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि मेरी ये आवाज़ कराची में बैठे हुए सिंध गवर्नमेंट के ईवानों में और वफाकी ईवानों में ये आवाज़ उठे, उन तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक दीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जो चंद सवालात हैं मैं उस पर आता हूँ। पहले सिंध से शुरू करता हूँ, फिर वफाक तक जाऊँगा। हैदराबाद शहर सिंध का दूसरे नंबर का बड़ा शहर है, पहले नंबर पे सिंध का कराची शहर है। हैदराबाद की पोजीशन जिस तरीके से हम रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं शायद हम किसी कैद खाने में रह रहे हैं, किसी हमारे साथ छूत वाला बर्ताव किया जा रहा है। इस वक्त हैदराबाद में न गैस है खाने पकाने के लिए मुकर्रर की गई है 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, लेकिन गैस नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें जो है प्राइवेट तरीके से गैस लेने के जो सिलेंडर्स होते हैं वो लेने के लिए भी नहीं ले सकते। क्यों कि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि तमाम दुकानदार जो हैं वो शहर से बाहर हो। आप अगर घर में दाल रोटी पकानी है तो आप 2-3 किलोमीटर शहर से आबादी, हर शहर का आपको पता है हैदराबाद कितना फैला हुआ है, उससे आप आबादी से बाहर निकलें, कोई ढूंढें LPG लेने के लिए, उसके बाद अपना सिलेंडर उठाएं मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में, रिक्शा में जाके भरा के आए, तब जाके हमारी ख्वातीन जो है वो रोटी पकाएंगी। और उसके अलावा जो है गैस के अलावा लाइट भी जो हमें जैसे डॉक्टर से वसवा लिखते हैं कि 2 घंटे सुबह दोपहर शाम ये आप लोग दवाई के 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच खिला दें, तो लाइट भी हमें चमचों के साथ दी जा रही है। 2 घंटे सुबह दोपहर, फिर 2 घंटे की ब्रेक आउट, फिर 2 घंटे तो इस तरीके से लाइट के बगैर गैस भी नहीं है, साथ सिलेंडर भी नहीं है ले सकते, और साथ साथ ये गैस भी बंद है। अब अगर हुकूमत का बस पहुँचे, ईवानों में जो बैठे हुए उनके तो घरों के खर्चे भी दूसरे चलाते हैं और LC के बिल भी माफ़ होते हैं, उनके गैस भी माफ़, उनके टेलीफोन माफ़, उनके जो है तमाम अखराजात वो माफ़। हम तो अपने पैसों से ख़रीदना चाहते हैं, गैस के सिलेंडर नहीं ले सकते। लाइट के हम बिल दें। दूसरे मुल्कों में ये चीज़ होती है कि जितनी ज़्यादा तादाद में लेंगे आपको रियायत मिलेगी। यहाँ पे जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने रेट बढ़ जाएंगे। यार कहाँ का इंसाफ है ये? आप अगर 200 यूनिट से ऊपर करते हैं तो रेट अलग, 200 से यूनिट कम है तो रेट अलग। तो ये चीज़ें नाइंसाफ़ी के ज़मरे में आती हैं, हम इस तरीके से फंसे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के लिए आ जाए, आप देखें वफाकी हुकूमत ने पंजाब के कैसे रोड बना दिए, पंजाब से लेके मुल्तान से सखर तक का रोड देख ले। सिंध के रोड, इसको M9 जिसको करार दे दिया गया है। आप हैदराबाद से कराची सफ़र करें, आप के पेट में जो होगा खा पी के नाश्ता निकलेंगे तो आपका वो हज़म हो जाएगा कराची तक। 2 घंटे का सफ़र अभी 3 घंटे में होता है। जगह जगह से सड़कें टूटी हुई है। और साथ एक और अजीब मंतक आपको बताता है, जब आप किसी दुकान पे जाएंगे कैश पे चीज़ लेंगे तो आपको अलग रेट देंगे, सस्ते देंगे। यानी कोई चीज़ आपको 50 रुपये में दे रहे हैं तो आप वो ले लेंगे, लेकिन अगर दुकानदार को कहेंगे जी उधार पे पैसे 2 दिन के बाद देंगे तो वो 50 वाली चीज़ आपको 60 रुपये पे। इसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो रोड ट्रांसपोर्ट वाले हैं या जो सुपर हाईवे और ये जो M9 के इंचार्ज हैं, इन्होंने क्या किया, हैदराबाद से अगर कराची जा रहे हैं, अगर आपने M टैग लगवा लिया है फिर तो आप देंगे 1 गुना, यानी 400 रुपये के करीब इस वक्त रखी हुई कीमत वो आपके M टैग से कट जाएगी। जो उनको 1 दिन 2 दिन के बाद ड्रा करेंगे पैसे उनके पास बैंक में पड़े रहेंगे।
اور اگر آپ نے ایم ٹیک نہیں لگوایا، آپ نے اتفاق سے کراچی گئے ہو، وہی پاکستانی جو یا حیدرآباد سے وہ بندہ جو ٹیک لگا کے نکلتا ہے یا پھر بغیر ٹیک کے جاتا ہے، اس میں فرق یہ کیا گیا کہ کیٹیگری کر دی گئی، 1 نمبر کے شہری، 2 نمبر کے شہری۔ پنجاب والی بھی جو ٹرکیں آتی ہیں ان کے ساتھ بھی جو لگے ہوئے ہیں ٹیک، وہ اس طریقے سے لیتے ہیں۔ اب ٹیک کے اوپر 400 روپے، اور کیش اگر نقد پیسے آپ دے رہے ہو تو بجائے آپ کی رعایت کرنے کے چلو بھائی 300 دے دو، وہ 600 روپے۔ یار کہاں کی پالیسیاں بناتے ہو آپ لوگ؟ کہاں کون سے جاہلوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے معاشیات کا جس کو آپ بٹھائیں۔ یہ آپ ناانصافیاں کر رہے ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں جناب روڈوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں نیپا چورنگی پہ ایک گٹر کھلا ہوا تھا۔ بچے جو ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گئے تھے کسی شاپنگ مال وغیرہ میں، وہاں سے ہاتھ چھڑا کے بچہ گزرا، وہ گر گیا گٹر میں۔ گٹر میں آپ کے جو ہے 11 22 سروس، معلوم نہیں ان کی انچارج کون ہے، وفاقی حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، یا دونوں پہ میں 3 حرف بھیجتا ہوں۔ ان کو جب فون کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسے ایسے ہیلپ کے لیے فوری طور پہ آ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کے ٹائم پہ ہم نہیں جا سکتے اندر، اور نہ ہمارا یہ ڈیوٹی ہے، دن کا ٹائم ہو تو ہم کریں۔ تو وہ آتے نہیں ہیں، اور پھر آتے ہیں تو کافی دیر کے بعد آتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے بعد بھی وہ ناکام رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کچرے چننے والا جو ہوتا ہے بچہ، 12 14 سال 15 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ جو دیکھا، وہ بھی بیچارہ 1 کلومیٹر جہاں وہ ڈوبا بچہ گرا تھا، اس سے 1 کلومیٹر دور اپنی کاغذ واغذ چن رہا تھا، اس کو پانی میں تیرتی ہوئی لاش نظر آ گئی، اس کا پیر نظر آ گیا۔ وہ اس نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، بچہ کود گیا نیچے، اور سہارا دے کے دیوار کو رات تو یہ اس بچے کی ٹانگ سے پکڑ کے اس کی لاش نکالی گئی 14 گھنٹے کے بعد۔ مرا ہوا بچہ اپنے والدین کو ملا۔ بچے جب ریسکیو کی گاڑی میں بچے کی لاش رکھی جا رہی تھی، یا خود پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ آگے، وہ بچہ بھی گاڑی کے اوپر چڑھا کہ چلو بھائی مجھے کچھ نہ کچھ کریڈٹ ملے گا کہ بھائی میں نے ایک بچے کو پانی میں سے نکالا۔ تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو پولیس نے دھکا دے کے گاڑی سے اتارا ہے، ٹرک سے۔ تو یہ کہاں کی انصاف، کہاں ہے میئر کراچی؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنی طرف سے پیسے نہیں دو، پیسے تم اپنے گھروں میں رکھو، لیکن اس کو ایک سرٹیفکیٹ تو دے دو بھائی کہ لوگ دوسرے انکریج ہو کہ کبھی آپ کے کام کے بجائے وہ خود اپنی مدد آپ سے بچوں کی لاشیں نکالیں۔ آپ یہ ڈھکن نہیں رکھو گے، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈھکن ہم رکھتے ہیں، وہ چوری کر، بھائی چوری کر کے جاتے ہیں، آپ کیوں ایسے ڈھکن رکھتے ہو؟ آپ مکمل اس طریقے سے بند رکھو کہ ڈھکن کو کھل ہی نہیں سکے۔ صرف خاکروب یا جو آتے ہیں صفائی کرنے والے، وہ اس کو چابی سے پھرا کے نکالیں اور اس کے بعد کریں، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ ڈھکن رکھنے پہ آپ کو کوئی کمیشن نہیں ملے گی۔ آپ وہ کام کرو گے، ٹھیکے لو گے جس میں آپ کو کمیشن ملے، آپ وہ کام کرو گے جس میں آپ کو 4 پیسوں کی امید ہوگی۔ تو یہ چیز کون کرے گا؟ عوام چاہے صبر کا اگر پیمانہ لبریز ہو گیا نا، تو مراد علی شاہ نہ آپ رہو گے، نہ عبد الوہاب پیپل پارٹی کا فوزیہ وہاب کا بیٹا میئر بنے ہوئے ہیں، جو وہ دونوں اپنی اپنی کرسیاں خالی کر دیں گے۔ نہیں دلی وغیرہ کر سکتے ہو، آپ کرسی چھوڑ دیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ تو یہ سلسلہ۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ذرا ٹیکسز کے حوالے سے۔ ٹیکس پیئر اور نان پیئر میں فرق رکھا گیا ہے۔ اگر پیئر گاڑی لے رہا ہے تو اتنا کم دے گا ٹیکس، اور اگر نان پیئر ہے تو وہ دے گا۔ بھائی میرے حساب سے تو پاکستان کا بچہ پیئر ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا امتحان نہیں بنا ہوا ہے۔ کس طریقے سے پیئر ہے؟ آپ موبائل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل کا جب بیلنس لیتے ہیں اس میں آپ کا پیسہ کٹ جاتا ہے ٹیکس کے لیے، آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس دو، اس کے بعد بھی آپ ٹیکس دو، سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر بھی آپ نان پیئر کر رہے۔ اس کے بعد آپ لائٹ کا بل دیں، پانی کا بل دیں، آپ اس میں ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں کسی ریسٹورنٹ میں، ریسٹورنٹ والا بے شک نہیں دیتا ہو، لیکن آپ ریسٹورنٹ میں جائیں، کھانا کھائیں، 1000 2000 4000 کا جو بل آئے گا اس میں 18% لکھا ہوا ہوگا کہ GST،
وہ ہم سے دیا جاتا ہے، حکومت کے نام پہ ریسٹورنٹس والے لیتے ہیں. اب ملتا ہے نہیں ملتا، اس سے ہمارا سروکار نہیں. ہم یہ سمجھتے کہ ہم ٹیکس پیئر ہیں. تو اس طریقے سے سب کو ٹیکس پیئر ڈکلیئر کریں، یا پھر یہ 18% کے جو دو تین دفعہ چارج لیے جا رہے وہ ختم کریں. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک اسپیئر پارٹ کی دکان والا کراچی سے جب مال منگاتا ہے، اس کے اوپر آلریڈی ٹیکس دے چکا ہوتا ہے. یہاں پہ جو صارف یا میکینک یا جو خریدنے جاتا ہے تو اس کے دوبارہ اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے. گورنمنٹ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے. یار کیا گئے حکمرانوں. خدا کا خوف بھی کوئی ہوتا ہے. قیامت تو دور ہے، آپ لوگ یہیں پہ آپ کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے. آپ سبق سیکھے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظفر شاہ، بہادر شاہ ظفر، اس کو 2 گز زمین نہیں ملی. اس نے جیل میں اندر ایک استبل تھا، اس میں اس نے اپنی جان دی اور پانی کے گلاس کے لیے ترستا رہا. تو حکمرانوں، جب تم لوگوں کے کام ایسے ہوں گے تو آپ لوگوں کا جو ہے حشر عنقریب خراب ہو جائے گا. تو اس لیے آپ یہ کریں. اب آتے ہیں ذرا وفاقی حکومت کا سیاست کی طرف بھی. وفاقی حکومت جہاں کر رہی ہے آرمی کے ساتھ کوآپریشن میں اور ایک ہی پیج کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ کم سے کم ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان، میں اس کا پہلے نمبر پہ مخالف ہوں عمران خان کا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی ملاقات اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنے وکیل کے ساتھ کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ کون سے قانون کے تحت نہیں کرائی جا رہی اور کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ صرف اس وجہ سے کہ 26 نومبر کا ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی رہے مفروضے پہ ہے بات، یا ہو سکتا ہے اصل ہو. ہماری اگر ایجنسیاں کہتی ہیں تو اصل ہوں گی کہ بھائی وہ 26 تاریخ کو ایک اور 9 مئی جیسے واقعات کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے ان کی ملاقات میں. تو اب تو 26 بھی گزر گئی، اب تو ملاقات ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ پہلے لوگوں کا حافظہ بھی کم ہے. پہلے مسنگ پیپل کے اوپر لوگ نکل آ جائے، مسنگ پیپل، حامد میر کے ساتھ بھی نکل آ جائے مسنگ پیپل. ابھی حامد میر مر گیا کیا؟ کہاں ہیں لبیک والے ملے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے. حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل غائب کر دیا جائے. اگر غائب نہیں بھی کیا گیا، 90% لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، لیکن اگر نہیں ہے یہ بات تو ہو سکتا ہے غلط ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے ہائی پروفائل کے 2 ملے، ان کو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ کہاں گئے؟ وہ موٹر سائیکل پہ لے کے فرار ہو گئے، اور ہمارے ایجنٹیں اور سی آئی اے اور آئی ایس آئی اور یہ سب اس وقت جلسے میں کہیں نہیں دیکھ سکے کہ کہاں گئے. تو ان کا ویئر اباؤٹ کہاں ہیں، کہاں پہ ہیں وہ تھوڑا وہ تو ڈکلیئر کر دیں یار. ڈکلیئر کر دیں کہ میرا ایمان ہے، لوگوں کا ایمان ہے کہ اوپر کی طاقت جو اللہ ہے، اللہ سے بڑی طاقت کسی کی بات نہیں. نیچے زمین پہ کسی بھی ملک کی، صرف پاکستان میں کسی کی بھی ملک میں زمین کی طاقت اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ کسی کی نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اگر زمین کی طاقت رکھتی ہے تو یہ 2 چیزیں بتا دیں کہ ایک عمران خان کا بتا دیں، ایک ان کا بتا دیں کہ یہ مولوی حضرات کہاں غائب ہیں، کہاں چھپ گئے ہیں، کشمیر چلے گئے، افغانستان بھاگ گئے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے. ذی شعور عوام جو لکھے پڑھے وہ سوچتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، پھر غلط اندازے لگاتے ہیں. تو یہ مہربانی کریں یہ چیزیں بتائیں. اس سے درکنار آپ کو جو میں نے شروع میں مسائل بتائے، لائٹ، گیس، پانی، ان کے لیے عوام کے لیے کچھ ریلیف کا بندوبست کریں. اگر حکومت نہیں کر سکتی تو صدر آصف زرداری اور شہباز شریف کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ یہ کل جب یہ اتریں گے تو کہیں گے یہ اصل پاور ہمارے ہاتھ میں تھا ہی نہیں، وہ آرمی کرنے نہیں دیتی تھی. وہ مورد الزام پھر عوام آرمی کو بنا کے عوام میں خود سرخرو ہو جائیں گے کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ہمیں کام کرنے ہی نہیں دیتے تھے. تو پھر وہ عوام میں چلے جائیں، عوام کو بیوقوف بنائیں گے. عوام پہلے ہی آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پہ متحرک ہے، وہ بولیں گے یار یہ صحیح ہے، ان کو ایک دفعہ پھر آزماؤ، پھر ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے. تو خدا کے واسطے ملک سنوارو، پالیسیاں بدلو،
اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کرو. امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب کریں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.